अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हूँ। प्रोग्राम में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मामलात से बहस आते हैं। अवामी मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में बात की जाए और अवामी मसाइल हल किस तरह होंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात शोज़ में मौजूद होती हैं और उनसे बात करने का मौका मिलता है और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अवामी और जो सतही मसाइल हैं ये किस तरह हल किए जा सकते हैं। बहरहाल दावे सभी करते हैं, बड़े बुलंद बांग दावे हमने देखे हैं, सुने हैं। कौन किस हद तक अपने वादे वफा करने में कामयाब हुआ ये अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मुंतखब हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद रहे। मौशी मसाइल हों या और दीगर मसाइल हों, सब अपनी जगह आज भी उसी शक्ल में मौजूद हैं। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि किसी भी हुकूमत की तरजीहात में अवामी मसाइल को हल करना नज़र नहीं आ रहा। पार्लियामान में बैठे हुए लोग दस्तो गिरेबां हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं और शुरू दिन से ये बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सियासी खींचातानी अवाम देख रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है और क्या वाक़यतन कोई वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त अवामी मसाइल को हल किया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तमाम मामलात पर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके पास इन तमाम मसाइल का हल है और वो विल भी रखते हों, नीयत उनकी हो कि इन मसाइल को हल किया जाए। ख़ास तौर पे एक आम आदमी के मसाइल, और जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो सतही मसाइल हैं, बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं। वो सतही मसाइल हमारे मुल्क में बहुत बड़े मसाइल बन चुके हैं और वजह सिर्फ यही है कि पॉलिसीज़ का फुकदान रहा और किसी भी हुकूमत की कोई नीयत नहीं रही कि इनको हल किया जाए। माह मुबारक चूँकि करीब है, हमारी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी एक आम आदमी की बढ़ती हुई महंगाई है, जिसके हवाले से अभी तक कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। महज ये कि रोज़ाना टीवी के ऊपर बैठकर बयानात दिए जा रहे हैं। अभी भी उम्मीद दिलाई जा रही है कि इन मसाइल को हल कर लिया जाएगा, लेकिन एक आम आदमी का सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कब वो वक्त आएगा। बहरहाल इन तमाम मामलात पर यकीनन आज गुफ्तगू होगी। इसके अलावा भी कुछ उमूर ज़ेर बहस आएंगे, ख़ासतौर पर बाई इलेक्शन का जो सिलसिला है इसके हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। शहर कराची की एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 249, वहाँ पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। फैसल वावडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वहाँ जीतने में कामयाब हुए थे और उसके बाद उनकी इस्तीफ़ा देने के बाद नशिस्त खाली हुई है, जहाँ पर दोबारा से ये इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में। और शहर कराची में बड़ी सियासी जमातें इसमें कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान हमारी डॉक्टर फौजिया हमीद, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, मामलात को समझती हैं और ख़ास तौर पे जब यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम्स में होती हैं तो बड़ी खुलकर उनसे गुफ्तगू होती है तमाम मामलात पर। पाक सरज़मीन पार्टी उसकी आज तर्जुमानी कर रही हैं, उन्हें मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फौजिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं और आप बड़े खुलकर तबसरा और तज्ज़िया करते हैं। ख़बरों के हवाले से आपसे बात होती है और इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, बहुत सारी बातें आज उनसे करनी है। बिला ताख़ीर उन्हें भी मैं खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर फौजिया, सवाल आपसे ये है और जो देखने वाले लोग हैं शहर कराची में बिलखुसूस, वो ये जानना चाहते हैं कि माजी में बल्कि हर दौर में दावे होते रहे कि मसाइल को हल किया जाएगा। ये जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का अभी तस्करा कुछ देर पहले हुआ है, कराची में तो वैसे ही मसाइल और उसका शिकायत का एक अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सूरत हाल मज़ीद अबतर है। सवाल ये पैदा होता है कि इस दफ़ा कैसे पाक सरज़मीन पार्टी अगर जीतने में कामयाब होती है तो क्या इन मसाइल को हल करने की अहलियत रखती है? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आज तक पाकिस्तान की जब हम सियासत पे उसका एक एनालिसिस करते हैं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब भी पार्लियामेंट में जो लोग आए हैं जिनको लोगों ने वोटों से कामयाब किया और वो उनकी तर्जुमानी करने के लिए आए, लेकिन द मोमेंट वो ऐवान में आते हैं वो तर्जुमानी भूल जाते हैं
اور وہ اجتماعیت کو چھوڑ کر انفرادیت پہ چلے جاتے ہیں، صحیح، اور اس کے بعد وہ اپنی جیبیں بھرنے میں لگ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو میکنزم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اور ایوانوں میں خاص طور پہ وہ لوگ آنے چاہیے کہ جن کو ادراک ہے مسائل کا، جی، جن کو پتہ ہے لیجسلیشن ہوتی کیا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے یا ایک سینیٹر بالکل اس کا کام کیا ہے۔ ایسے ہی اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو نوکریاں دلوائے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر لوگوں کی سڑکیں بنائے، اس کا کام ہے لیجسلیشن، اور لیجسلیشن کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ کام آتا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا۔ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت یہ ساری چیزیں لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے وہ ان کو میسر ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اس طرح سے مکس کر دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو ان مسائل سے نکل نہیں سکتے۔ میں کٹ شارٹ کروں گی بات کو۔ جب این اے 249 کی ہم بات کرتے ہیں، 2018 میں میں نے وہاں سے کانٹیسٹ کیا تھا، اور آپ یقین کریں کہ میں وہاں جس گلی میں جاتی تھی ہر شخص ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، وہاں پانی وہاں گندا، بجلی میسر نہیں، گیس نہیں ہے، سڑکیں خراب، سڑکوں کا تو وہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا، وہاں تو روڈ ہے وہ بھی ٹوٹی پوٹی، پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ میں اس بار جب بائی الیکشن ہونے لگے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بلدیہ کی عوام کی ایک خوش قسمتی ہے کہ ان کو 5 سال جو ہے اس شخص کو جھیلنا نہیں پڑا جس نے کہا تھا کہ میں یہاں گھر بنا کے یہیں رہوں گا اور بلدیہ کی عوام کی جو ہے مسائل حل کروں گا اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اصل میں تو میں وہاں گئی وہ گھر دیکھنے کے لیے کہ جس گھر میں واڈا صاحب رہ رہے ہیں، تاکہ ان سے بات چیت کی جائے، تو وہ تو نظر نہیں ہمیں آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی روایتی قسم کی سیاست ہونا شروع ہو گئی ہے، دے پلے ود دا ایموشن آف پیپل۔ اس کے بعد آپ ووٹ لیتے ہیں، بھیا اگر انہوں نے آپ پہ یقین کیا ہے آپ پہ، تو اس کے بعد پھر آپ ان کی کم از کم تھوڑا سا تو ووٹ کا جو ہے تھوڑی سی رسپیکٹ کر دیں، آپ ان کو دے دیں ووٹرز کو، اور آپ ان کے لیے کام کریں۔ واڈا صاحب نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے منسٹر تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، وہ غائب ہو گئے۔ اب اس پہ ہم لوگوں نے بہت سوچا، اور اس کے بعد کیونکہ پہلے بھی بائی الیکشن ہوئے تو ہم نے کانٹیسٹ نہیں کیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلدیہ ایک اتنا آئیڈیل، ہمارے لیے اتنی آئیڈیل کانسٹیچوئنسی ہے کہ جس میں ہر زبان بولنے والا ہے، اور سید مصطفیٰ کمال کی جب آپ اسپیچز اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کو مل کے رہنا چاہیے۔ لینگویجز جو بھی ہیں ان کے آپ کی اپنی زبان ہوگی، آپ کی اپنی ایک تہذیب ہوگی، اس کو لے کے چلنا، یہ آپ کی کلچر کی انریچمنٹ ہے کہ وہ ہمارے پاس بہت زبان بولنے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ بھائی اس پہ کام کرتے رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو امن ہے اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین پارٹی کا بہت اہم رول ہے۔ بہت سے لوگوں کو جیلوں سے نکالا اور ان کو وہ اپنے گھروں پہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، یہ کر دینا چاہیے۔ کانسٹیچوئنسی میں جب اس کے دیکھتے ہیں تو اس میں جو پانی کی لائن جو مصطفیٰ بھائی نے دی تھی، آج وہ ہائیڈرنٹس اس پہ اتنے زیادہ ڈل گئے، اور جو ہائیڈرنٹ جنہوں نے ڈالے ہیں وہ آج وہ کانٹیسٹ بھی وہی لوگ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس منہ سے جا کے وہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ابھی تو بڑا اچھا ہوا عوام جاگی، انہوں نے ایک دو کو تو ان کی پٹائی بھی لگائی ہے۔ اور دیکھیں اس کے علاوہ عوام کیا کرے، یہی کر سکتی ہے نا کہ وہ نکل کے، انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دی، وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں، پھر آپ ان کو بھول جاتے ہیں، تو اب آپ جائیں گے تب وہ آپ کو ماریں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں یہ بات کی تھی کہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اجتناب کریں لوگوں کے پاس جانے میں، عوام میں، کیونکہ عوام کے پاس جائیں گے اب عوام نے ان کو مارنا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ انہوں نے لوگوں کو خواب نہیں دیے، انہوں نے تعبیریں دے دی تھی، اور ان تعبیروں کو اب لوگ کہاں جائیں گے، اب وہ کس پہ یقین۔ سیاستدان ایک واحد شخصیت ہے جس کو بالکل یقین نہیں اس پہ آپ کر پا رہے، اس لیے کہ وہ کہتا کچھ ہو رہا ہے، کرتا کچھ ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ بھائی نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے، گو کہ یہ ایک ہی ہمارے پاس کانسٹیچوئنسی ہوگی، اور اگر ہم یہاں سے جیتتے ہیں
تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے سے ہماری پوری ٹیم اس پہ لگے گی، کیونکہ ایک ہی ہوگا ایک کانسٹیٹوئنسی، اور اس کو اتنا اچھا کر دیں گے، چاہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں ہو، گورنمنٹ کی کیپیسٹی، کیونکہ کرنے تو کوئی کام دے گا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اس پالیسی پہ ہم کام کرتے ہیں. تو ہم نے تو پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے، اور اس کو اتنا اچھا بنا دیں گے کہ ہر شخص آنے والے دور میں یہ کہے گا کہ میں نے بلدیہ سے کانٹیسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ دے گا، اور اگر عوام نے بھی ساتھ دیا تو بالکل کر کے دکھائیں گے. حق میں آئے گا تو یقیناً کر کے دکھائیں گے. میرے صاحب، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایک وفاق میں حکومت ہوتی ہے، ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے، اور ایک نچلی سطح پر جو حکومت ہوتی ہے، تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ، وہ ایک الگ جماعت کے پاس ہوتی ہے. کھینچا تانی کا ایک سلسلہ رہتا ہے ہمیشہ، اور یہی مسئلہ رہا ماضی قریب میں. ہم نے دیکھا کہ اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے ایک مخصوص کانسٹیچوئنسی کی یہاں پر ابھی بات ہو رہی ہے، لیکن کل کراچی کی اگر بات کی جائے تو مسئلہ ایک جیسا ہی رہا کہ اختیارات نہ ہونے کا رونا سب روتے رہے. وفاقی حکومت بھی روتی رہی، صوبائی حکومتیں بھی، اور نچلی سطح پر جو حکومتیں بھی، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہاں سے الیکشن جیت کر کوئی بھی شخص کیا ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو سکے گا، جو کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلدیاتی مسائل کو حل کرنا. لیکن ہمیشہ سے ہمارے یہاں جیسا بھی بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک روایتی سیاست رہی ہے، وہ روایتی بیانات دے کر، روایتی لوگوں کے ساتھ وعدے کر کر، ان کو خواب دکھا کر، کیا ممکن تب بھی ہو سکے گا؟ آپ کی کیا رائے، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے پاکستان تحریک انصاف جب گورنمنٹ میں نہیں آئی تھی 2018 سے پہلے، تو تمام لوگوں کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی تھی کہ دے ول ڈیلیور. جو ان کے ارادے تھے اور جو ان کے وعدے تھے، ان کے اوپر لوگوں کی نظریں لگی رہیں، اور آج 3 سال ہو گئے ان کو گورنمنٹ میں آئے ہوئے. تو وہ جو ان کے وعدے تھے وہ ابھی دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس چیز کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں. ہم باقی لوگ تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، مگر وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں، ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. وجہ وہ جو بھی بیان کرتے ہیں، پچھلی گورنمنٹس کے اوپر زیادہ تر وہ ملبہ ڈالتے ہیں سارا، یا خود نہیں کر سکتے. پچھلی گورنمنٹس پہ ملبہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت میکسیمم لوگ وہی ہیں جو پچھلی گورنمنٹس میں وزیر، سفیر، مشیر سب وہی ہیں. اور دوسری بات، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کا بیسک کام لیجسلیشن ہے، نہ کہ گلیاں ٹھیک کرنا اور کھڈے بھرنا. ٹھیک ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسری بات، انہوں نے فیصل واڑہ صاحب کا گھر وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو کیا مصطفیٰ کمال بھائی اس وقت بلدیہ میں کرائے پہ مکان لے کے پہنچ چکے ہیں؟ اس کے بعد اچھی بات ہے اگر وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہیں پہ پکا اپنا بنائیں گے سسٹم. ٹھیک ہے، وہ ایک مثال بنے گی باقی لوگوں کے لیے. وہ اپنا وہ راستہ بھی چھوڑ دیں گے جہاں سے صاحبان شہر ہے کہ کون سی ہے، وہ راستہ بند ہی رہتا ہے، وہ بھی چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے. اگر وہ وہاں پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ وہ اپنا گھر لے لیں گے کرائے پہ، اور باقی ایک مثال بنے گی. بات وہی آ جاتی ہے کہ جب وہ ایم این اے بن جائیں گے، اللہ کرے، ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، ہماری دعائیں آفریدی صاحب کے ساتھ بھی ہیں، ہماری دعائیں مفتہ صاحب کے ساتھ بھی ہیں، جو مرضی بن جائیں. سارے کامیاب ہو جائیں گے؟ سارے کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے نا، یہاں پہ الیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی الیکٹ نہیں ہوگا یہاں سے، کوئی ایک شخص الیکٹ نہیں ہوگا، الیکٹ کوئی نہیں ہوگا، الیکٹ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ سیٹ خالی رہ جائے گی الیکشن سے. تو اس کے بعد بات یہ ہے کہ جس وقت مصطفیٰ کمال صاحب یہاں پہ ایم این اے بن کے آ جاتے ہیں، یا مفتہ اسماعیل آ جاتے ہیں، تو کیا وہ کہاں سے کام کریں گے، کیسے کریں گے؟ پھر اپنے پرسنل وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پرسنل کوئی ہم خود کریں گے، ساری ٹیم وہاں لگ جائے گی، تو یہ بھی اچھی بات ہوگی. تو اس کے لیے پھر ہماری دعا ہوگی کہ اللہ کرے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو 1 سیٹ ملے، ایم کیو ایم کو 1 سیٹ ملے، پیپلز پارٹی کو 1 سیٹ ملے، مسلم لیگ کو 1 سیٹ ملے، تاکہ وہ وہاں پہ کام تو ہو سکے نا. تو اب بھی یعنی کہ اس کے بعد اگر پاکستان سرزمین پارٹی کو زیادہ سیٹیں مل جائیں گی تو پھر کام نہیں ہو سکے گا. تو بیسیکلی یہ کام بلدیاتی بی ڈی ممبرز کا ہے، بلدیاتی کونسل لیول کا جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے. ان کی کیا مسئلے ہیں کہ ابھی تک یہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے، سندھ میں، شاید پنجاب میں بھی نہیں ہے،
اور وہ جی الیکشن نہیں ہو رہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر سب سے بڑی جو تلوار ہے نا وہ ہے 18th امینڈمنٹ۔ 18th امینڈمنٹ میں سارے کا سارا پیسہ یا سارے کے سارے جو بھی اختیارات اور وسائل اور جو بھی چیز ہے وہ آ جاتی ہے صوبوں کے پاس۔ ایٹ دا مومنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ 24 اسکوائر کلومیٹر کی ہے، جبکہ سندھ گورنمنٹ اس وقت مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ 1.5 اسکوائر کلومیٹر کی یہ گورنمنٹ ہے۔ تو کراچی کے اندر کوئی بھی کام اچھا ہوگا تو اس کا کریڈٹ جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور کوئی بھی کام اگر غلط ہو رہا ہے، کھڈا بھی نہیں بھرا جاتا، اس کا ڈسکریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ وہ سندھ کی اس وقت گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے گڈ گورننس کی طرف آئیں اور کم از کم اپنے یہاں سے شروع کریں۔ جس سب سے زیادہ جو کیا کہتے ہیں وہ ڈپروائڈ یا کیا کہتے ہیں وہ پسے ہوئے لوگ، جو پسماندگان جو بھی حلقہ ہے اس کی بے شک صوبائی حلقے سے شروع کریں، وہاں سے کام اور وہاں سے آگے لے کے جائیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے آپ کو کہ آپ کے جو سینسز ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئے۔ سب سے بڑا ایشو آپ کا، آپ کی آبادی، میرے اپنے ذاتی خیال میں مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں کراچی میں رہتے ہوئے، تقریباً سارے ہر ضلع کی ہر تحصیل ٹاؤن میں گیا ہوا ہوں، تو میرا اندازہ ہے کہ 2.50 کروڑ کے قریب یا اس سے تھوڑی سی زیادہ آبادی ہے، جبکہ سینسز میں 160 یعنی کہ 16 ملین آبادی آئی ہے، تو وہ تقریباً آدھی سے تھوڑی زیادہ 60% آبادی اور 40% آبادی کو شو نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، گورنمنٹ کے پاس وجوہات ہیں، وجوہات اپنی جگہ پہ، مگر جس وقت آپ پانی دینے کی بات کرتے ہیں، بجلی گیس دینے کی بات کرتے ہیں، سڑک کی بات کرتے ہیں، تو وہ جا رہی ہوتی ہے، آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں 10 بندوں کی اور دینا آپ کو 20 کو پڑتا ہے۔ تو ہر چیز کا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، جب تک سینسز نہیں ہوں گے صحیح طریقے سے اس وقت تک یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے، مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ یہ تو ایک بڑی بنیادی سی بات ہے، اور ایک عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک شماریات صحیح نہیں ہوں گی مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید، آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے، ایک طریقہ سیاست ہے، اور کام کرنے کا ایک اسٹائل ہے جو کہ نظر تو خیر نہیں آتا لیکن کاغذوں کی حد تک تو وہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ماضی میں جو شکست ہوئی ہے پاک سرزمین پارٹی نے اس سے کیا سیکھا، اور ایک الزام جو سب سے زیادہ لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ تنقید کی سیاست کر رہے ہیں، ماضی میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے جن کی مصطفیٰ کمال کی جس سے افیلیشن رہی اس کو محض تنقید کا نشانہ بنایا۔ کوئی اگر ایجنڈا دیتے، کوئی پالیسی گائیڈ لائن دی جاتی تو یقیناً کراچی کی عوام جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی تھی۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ماضی کی شکست ہے یا طرز سیاست ہے اس میں کیا کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ کیا ہے، یہ فرمائیے۔ دیکھیے یاسر، ایک کامیاب شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں سے اور جو فیلئر سے وہ سیکھتا ہے، اور ہم نے فیلئر سے سیکھا ہے، اور اس میں الیکشن جس طرح بھی ہوا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر کے ہم وہاں کھڑے نہیں رہے، ہم آگے کی طرف موو کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری پارٹی کہیں زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے 2018 کی نسبت۔ 2018 پہ جب ہماری پارٹی آئی تھی اس میں بہت سے ایسے لوگ ہمارے پاس آ گئے تھے جو کہ صرف مفاد پرست تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی کہیں جو ہے ان کو کچھ مل جائے گا تو وہ بھی جو ہے وہ شہیدوں میں جو ہے خون لگا کے وہ بھی شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ 2018 کا جو ایک ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، جو بھی چیز ہوئی وہ ہارڈ ٹائم تھا، لیکن اس میں ایک تو ہم نے اپنی خامیاں دیکھی، ایک چیز، دوسرا ہمارے پاس جو کارکن تھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2018 میں ہماری پارٹی بنی ہے، جو اصل کارکن تھا، جو کہ مصطفیٰ کمال کی تعلیمات کو، جو اس کی پریچنگ کو سمجھ رہا تھا، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوا،
اور وہ لوگ جو کہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ ایم این ایز ایم پی ایس والی پارٹیز تھی، وہ پروگرامز نہیں کر سکتی تھی، وہ جلسے نہیں کر سکتے تھے. ہم نے خواتین کا جلسہ کیا، ہم نے جنرل ورکر اجلاس کیا، ہم نے یہاں پٹھانوں کا جو ہے جلسہ کر دیا، ہم نے کوئٹہ میں جا کے جلسہ کر دیا. لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو گئے اور ان کو ہماری بات سمجھ آنا شروع ہو گئی. اس کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور بلکہ اب جو ہم جو ہم سے غلطیاں ہوئیں 2018 میں، آج یہ جو 249 کا جو الیکشن ہے، اس میں وہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کر لیں. جو چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں، جو ہمارے پاس ٹیمز جہاں ادراک ہوا، ہم نے کافی حد تک اس پہ جو ہے قابو بھی پایا اور ایک بہتر طریقے سے آئیں گے. دوسرا میں میجر صاحب کی ایک بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گی کہ ایک سب کے پاس ایک جو ہے اگر سیٹ آئے گی تو وہ کام کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو آپ کی ول ہونی چاہیے اور آپ کا کیریکٹر ہونا چاہیے کام کرنے کا. مصطفیٰ کمال کی جو ٹیم ہے، ہم سب جو اپنی سیٹس چھوڑ کے آ گئے تھے، میں سٹنگ ایم این اے تھی جب میں آئی، بہت سے سٹنگ ایم پی ایز آ گئے تھے ان کے پاس، تو اس وقت ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. میں ایک اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس نے 2 جنگیں لڑی ہیں. تو ہم تو پاکستان پہ کمپرومائز کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں نا، پاکستان سب سے آگے ہیں. اور مصطفیٰ کمال کی ٹیم میں فارچونیٹلی تقریباً وہ سب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے پاس 1 سیٹ آئے چاہے 4 سیٹیں ہیں. کام کی جو ہے آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کمال کا کہ ان کا ایک کیریکٹر ہے، اور اس کیریکٹر کو تو وہ لوگ جو ان کے خلاف ہیں وہ بھی جو ہے مانتے ہیں. دوسری ایک اور چیز جو آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی ہے، میں ان نام لے کے بات کر لیتی ہوں کہ ایم کیو ایم کی ہم برائی نہیں کر رہے، ہم ایم کیو ایم کا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم سب افیکٹیز ہیں اس کے. ہم سب نے ایم کیو ایم میں کام کیا اور یقین کریں بہت ذرا سا 2 منٹ دیجیے گا. میں آپ کو موقع زیادہ دینا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات مختصر ہے، ہاں میں اس کو ایکسپلین کروں گی کیونکہ مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، تو میں اس کے اوپر چاہوں گا آپ کھل کر جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ اس کا مقصد کیا ہے. میں میجر صاحب کا بھی اس کے اوپر اوپینین لوں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے کر واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، سوالات بہت سارے ہیں، وقت کم ہے، کوشش کریں گے فرداً ان سوالات کو شامل کیا جائے اور گفتگو کی جائے. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ تشریف فرمائیں. پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ کی خدمت میں نے رکھا تھا، وہ یہ کہ جناب ماضی میں جو سیاسی جماعت جس سے وابستگی تھی اس کو تنقید کا نشانہ بارہا بنایا جاتا ہے. جی دیکھیے، تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، جو میں نے بات کی کہ ہم چہرہ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں. ہم سب جو تھے، ہم ایم کیو ایم کا حصہ تھے، بہت سنسیئرلی کام کر رہے تھے وہاں، اور ورک شاپس بھی کرانا اور ہر چیز پرسنالٹی برشنگ پہ بھی کام کر رہے تھے، سب کام کر رہے تھے. لیکن جب یہ آ کے پتہ چلا، کیونکہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں بیٹھ گئی تھی کہ نہیں مجھے کام نہیں کرنا، لیکن مجھ میں اتنی کریج نہیں تھی کہ میں اناؤنس کر دوں، کیونکہ مجھے میری فیملی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، اور جس طرح کا ایک پرسیپشن تھا، اور جس طرح سے قبرستان، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کا شہداء قبرستان جو ہے وہ بنا دیا جائے. ایک پوری میں اگر صرف اردو سپیکنگ کی ہی اگر بات کروں تو پوری جنریشن زمین کے اندر ہے، اور ایک پوری جنریشن خراب کر دی گئی ہے. اس میں چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، یا پولیٹیکلی آپ نے کوئی لیڈر نہیں بننے دیا. اگر آپ یہ کہیں کہ کراچی میں پولیٹیکل لیڈرز کی تو وہاں فقدان ہو گیا ہے. پہلے اے پی ایم ایس او میں بہت اچھے لیڈرز نکل کے آتے تھے جو کہ اتنے آؤٹ اسپوکن ہوتے تھے، جو کام کرتے تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں کانٹامینیٹڈ ہوتی گئیں، اور وہ
कंटेमिनेशन इतनी ज़्यादा हुई कि वो उस पे आपके मुल्क पे सवालिया निशान जब आया तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल ने छोड़ा और मुस्तफ़ा कमाल चले गए। जब ये वापस आए इन्होंने आके हकीकत बयान कर दी। उसमें लोग कहते हैं कि वो गालियाँ दी या जो वो बहुत इमोशनल थे। एक चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल है, जहाँ आपने तन मन धन से आप काम कर रहे हैं और रातों की नींदें आपने छोड़ी, सब चीज़ें आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो उन्होंने क्या, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखें और उसमें से अगर कितनी गालियाँ सिर्फ काउंट करके मुझे बता दें, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। हाँ, हमने एमकेएम की बातों पे जो उन्होंने, ना सिर्फ एमकेएम, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने गलत काम किए, उसमें पीपल्स पार्टी, जिसका हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि सिंधियों को जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, महाजर का दुश्मन सिंधी नहीं है, महाजर का दुश्मन पीपल्स पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी। और उन्होंने एक गैंग बना लिया और उस पर कहा ना वो इंटीरियर सिंध में काम कर रहे हैं ना वो कराची में काम करने देते हैं। तो इस चीज़ पे हम क्वेश्चन करते हैं और बात भी करते हैं। नून की जहाँ तक बुराइयां हैं तो वो हम लोगों को बताते हैं और मेरा ख्याल में अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, किसी की बुराई नहीं कर रहे। आप समझती हैं कि ये तमाम चीज़ें अवाम के सामने आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक हिस्ट्री रही है, वो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में इतना लोगों में शायद सियासी शऊर आ चुका है कि उनको पता है कि ये सारी किन मराइल से होकर गुजरी हैं और क्या क्या खामियां अभी भी इनमें मौजूद हैं। मैं इसके ऊपर ज़रूर आपसे जो मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। बेशक फरमाइए, अब किसी भी सियासी जमात का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, दो चीज़ें बुरी तरह जो है नज़रअंदाज की गई, सेहत का शोबा और तालीम का शोबा है। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जितने भी महज़ब माशरे हैं या बड़ी कौमें इस वक्त जिनको हम तस्वुर करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों के ऊपर तरजीह बुनियादों पे काम किया गया, एक सेहत का शोबा और तालीम का। अब सवाल आपसे ये है कि अब जो कुछ हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा है, लेकिन ये जो तालीमी पॉलिसी थी, सेहत, सफाई, पानी के मसाइल से निकल के जो उससे भी बड़ा मसला मेरी नज़र में, मेरी अपनी ज़ाती राय है, वो तालीम का मसला है, एड्रेस नहीं किया गया। क्या समझते हैं? देखिए जी, ये स्टेट का हमारे मुल्क का आइन है, तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस और एंकर पर्सन्स और मीडिया और सोशल मीडिया, हर कोई जब भी कोई बात करता है ना, वो कहते हैं जी आइन परवेज़ मुशर्रफ को पकड़ लो क्योंकि उसने आइन को तोड़ा है, नवाज शरीफ को पकड़ लो क्योंकि उसने आइन को तोड़ा है। इस वक्त स्टेट, पिछली गवर्नमेंट्स, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं, स्टेट जो है वो आइन को खुद तोड़ रही है कि आइन के मुताबिक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसको चेक कर लीजिएगा, रीचेक, आर्टिकल 25A है कि एजुकेशन की ज़िम्मेदारी 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे की 100% ज़िम्मेदारी स्टेट की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक आज दो तीन साल पहले पाकिस्तान के अंदर 77 मिलियन बच्चे स्कूल गोइंग थे, 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र के 8 करोड़ बच्चे, जिसमें से तकरीबन 22 to 24 मिलियन, 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। बाकी जो 50 मिलियन बच्चे हैं उसमें से तकरीबन जो 30 मिलियन हैं वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और जो 20 मिलियन हैं वो जो, या 20 मिलियन सरकारी में जा रहे हैं और 30 मिलियन जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर का भी अपना एक तरीक़ाकार है कि काफ़ी स्कूल ऐसे हैं, कोई 85% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फ़ीस जो 2-3 हज़ार तक है और 13% स्कूल ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम फ़ीस जो है ना 5,000 तक है और बाकी जो 2% स्कूल हैं जिनकी फ़ीसें हैं 30,000, 50,000, इस किस्म के एलीट किस्म के ब्रांडेड स्कूल ना। तो स्टेट जो है वो फेल हो चुकी है कि बच्चों को 100% बच्चों को स्कूल भेजने में या प्राइवेट स्कूल्स को करने के लिए। अब स्टेट का काम ये होता है कि या तो आप पूरे जो आपके 80 मिलियन बच्चे हैं, 8 करोड़ बच्चों को स्कूल में लाया जाए, स्टेट का काम है। अगर वो नहीं ला सकती, जो स्टेट को काफ़ी चीज़ें फील कर टाइम लगेगा, तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो उनके हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी सब्सिडी दी जाए, कुछ किया जाए कि उनको प्रमोट किया जाए कि आप सही काम कर रहे हैं, रेगुलराइज किया जाए उन चीज़ों को। अब देखें कई ऐसे होते हैं कि टीचर आ जाते हैं, कभी चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़े होते हैं, कभी गवर्नर हाउस के बाहर खड़े होते हैं, फिर उनके फायर किया जाता है। ये जिसने सदर पाकिस्तान को पढ़ाया
جس نے اس چیف منسٹر کو پڑھایا, جس نے اس گورنر کو پڑھایا, جس نے تمام NAMPs کو پڑھایا, مجھے پڑھایا, آپ کو پڑھایا, ہمارا استاد, وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ان کو وہیں پہ ایڈریس کریں, ان کو دیکھیں, ان کے اوپر کریں. ہمارا میڈیا ہے, ہمارا میڈیا جو ہے 100% میں سے 80% سے زیادہ تو یہ NA 249 کو ٹائم دے رہا ہے, اور 20% جو ہے کہ وہ ان ڈراموں کو ٹائم دے رہا ہے. تو کوئی نہ تعلیم کے شعبے کو ٹائم دیا جاتا ہے. جب بات کی جاتی ہے جی پرائم ٹائم ہے اس وقت, تو ہم صرف 249 یا پہلے ابھی تھوڑے دنوں بعد 75 کھیلیں گے. اس سے پہلے تک PDM مسئلہ تھا ایک بڑا, یہ ہم 75 کھیلیں گے, ہم نہیں کھیلیں گے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کی لٹریسی ریٹ ہے 90%, ملیشیا کے 89% ہے, ہمارا یونیسیف کے مطابق 54% ہے, مگر دوسرے کچھ اسٹیٹس ہیں اس کے مطابق 45. ہماری تو لٹریسی ریٹ بھی نہیں نکل رہا نا. جب آپ کو فارم فل کرتے ہیں, پڑھا ہوتا ہے آپ نے 4 جماعتیں, تو وہاں پہ لکھ دیتے ہیں میٹرک, تو وہاں سے دیکھ کے وہ تو 54 اور 45 کو کر کے تو ہم کہتے ہیں چلو جی 50% ہے. اب جہاں پہ آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں کہاں پہنچا ہے, ملیشیا کو دیکھ کے کہاں پہنچے ہیں, اور ہم کہاں پہ ہیں. جو ایجوکیشن ہے یہ انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے. یہاں سے ڈاکٹر بنتے ہیں, یہاں سے انجینئرز بنتے ہیں, یہاں سے سائنٹسٹ بنتے ہیں, یہاں سے پارلیمنٹ میں لوگ جاتے ہیں. جب ایجوکیشن ہوگی زیادہ تو ہر چیز میں ترقی ہوگی, آپ کی انڈسٹری میں, معیشت میں, ہر چیز میں. پھر ڈالر کو اور پٹرول کو نہیں روئیں گے, ایجوکیشن پہلے آئے گی. تو پھر نہ آپ کسی مہنگائی کو روئیں گے, نہ کسی سڑک کو روئیں گے, نہ کسی نالے ندی کو, گجر نالے کی بات نہیں ہوگی. جب کہ آپ کی لٹریسی آئے گی. لٹریسی ہوئے گی نہیں, اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. وزیر اعظم صاحب آتے ہیں, وزیر اعظم صاحب آتے ہیں, وہ 2 منٹ کی بات کر کے چلے جاتے ہیں. لٹریسی پہ, ایجوکیشن پہ اگر بات کرتے ہیں, کوئی بھی ایجوکیشن پہ بات کرتا ہے 2 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا. اس کے بعد وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. ابھی میرا بھی چیپٹر کلوز ہونے والا ہے, اس کے بعد ابھی پھر ہم سیاست پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس جو گفتگو ہے اس میں شامل ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لائن کلیئر ہمیں آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے, فرمائیے. آ رہی ہے؟ اچھا جی بالکل. میں شہر بات کری. جی صاحب فرمائیے. جی میں دیکھیں شہر تاج میں تو کوئی بھی اون نہیں کرتا ہے, کراچی کو تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. کسی زمانے میں اچھا ہوتا تھا. مصطفیٰ کمال کی بات کر رہی ہیں, بے شک مصطفیٰ کمال نے کام کیا, لیکن مصطفیٰ کمال اکیلے نہیں تھے, یہ مانیں گی, یہ مانے کہ اکیلی نہیں تھی, ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی جنہیں مصطفیٰ کمال کو گائیڈ کیا, جس کی وجہ سے ان کا نام ہوا. پہچان مصطفیٰ کمال کی وہی ہے, یہ مانے نہیں مانے, لیکن پہچان ان کی MKM میں ہے. اب دیکھیں عامر لیاقت کو دیکھیں, MKM سے نکلے, نہیں کیا ضرورت ہے آپ کو دیکھنے کو, نہ دیکھیں کسی اور کو دیکھیں. کہ جو مطلب اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا جو بات ہے وہ ہاں, یہ دیکھیں سر, یہی سوال ہے. میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جی میں جواب دے دوں. چلیں سر, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کا سوال جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی عوام کی. جی ابھی عوام کی بات. عوام کو میں یہ بہت اچھا کوشچن انہوں نے کیا ہے, اور یہ میں چاہ رہی تھی آپ یہ سوال کریں, لیکن آپ نے نہیں کیا. دیکھیں جب مصطفیٰ, دیکھنے والے بھی ہر ایک کا ایک اپنا, میں بار بار یہی بات کہتی ہوں, ایک کیریکٹر ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال جب کراچی کے میئر بنے تھے, اس وقت حیدرآباد کے میئر بھی MKM کے ہی تھے. ان کو لوگ کیوں نہیں جانتے, ان کو لوگ کیوں نہیں انٹرنیشنلی ان کو ریکگنائز کرتے, مصطفیٰ کمالی کو کیوں ریکگنائز کرتے؟ جتنا آشیرواد ان کے سر پہ تھا اتنا ان کو بھی ملا ہوا تھا. دونوں کو ایک جیسی چیزیں ملی ہوئی تھی, فیسیلیٹیشن تھی دونوں کے پاس, دونوں کے پاس ٹیمز تھی. مصطفیٰ کمال نے اس لیے کام کیا کہ ان کا کیریکٹر تھا. وہ راتوں میں اٹھ کے چلے جاتے تھے, وہ کام کرتے تھے. ہم لوگ جب صبح اٹھتے تھے تو ٹی وی پہ ٹکٹس چل رہے ہوتے تھے. وہ تو حیدرآباد کے میئر کا. بات صرف یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ریئلائز کرنی پڑے گی کہ ہر شخص کا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے اور ہر شخص کی اپنی ول ہوتی ہے. سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس اختیارات بھی تھے, وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی تھا جس کے اندر آپ ڈیلیور کر سکے. اس وقت تو نہ اختیارات ہیں نہ وسائل ہیں, یہ ساری چیزیں بھی تو رہی ہیں, تو پھر اتنی تنقید کا نشانہ بنانا کیوں آپ؟ اچھا یہ بھی آپ نے بڑا ٹیکنیکلی بہت اچھا ایک کوشچن ہے. اس میں یہ ہے کہ موسیٰ بھائی کی اگر آپ اسپیچ اٹھا کے دیکھیں پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ یہ جتنے وسائل اس وقت ان کو ملے میں, ان وسائل پہ آپ ہمیں دے دیں 90 ڈیز میں ہم آپ کو کراچی چینج کر کے. اس میں یہ تھا کہ کچرا اٹھانے کا ان کے پاس اختیار ہے.
बाकी तमाम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ब्रिजेस बनाने हैं या कोई ऐसे काम करने मेगा उनके प्रोजेक्ट मेगा consider किया प्रोजेक्ट्स जाता के है लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए तो पैसे थे जो उनको मिल रहे थे, उस पे भी इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने तो डिलीवर करके नहीं, इनकी तो डॉक्टर बहुत साहब, पुअर वो तो, परफॉर्मेंस रही है। सारे जो सैलरी एक्सपेंसेस थे और दीगर जो उनका एक्सपेंडिचर था उसको मैनेज करने में लग गया। देखिए ये बात जब ये कही जाती है, यासिर साहब आप एक मिनट मेरे भाई, ये जो उनके पास जो जितने काउंसलर्स थे, जो वो कहीं ना कहीं तो उनको काम करना चाहिए था ना, कहीं वो नजर नहीं आया, वो अपनी कैपेसिटी में काम तो करते, उन्होंने नहीं किया। और अगर आप ये ठीक है इख्तियारात नहीं थे, हम इसके बिल्कुल, और जब ये इख्तियारात ख़त्म करने में सिग्नेचर किसके हुए थे, ये बात वहीं पर सिग्नेचर, फिर भी बात भी वहीं आती है कि आप जिनकी बात करें वही तो थे जिन्होंने असल में सिग्नेचर करके कानून साजी उन्होंने की थी। पीपल्स पार्टी के साथ एमकेएम ने मिलकर ये काम किया था, अगर ये ना करते तो आज हम उसी सिस्टम में चल रहे होते। तो ये चीज़ है कि जब आपकी विल नहीं होती काम करने की, फिर आप इस किस्म की जो है एक शॉर्ट बहाने निकालते हैं और आप कहते हैं कि जी ये काम नहीं हुआ, हमारे पास काम हो सकता था। और फिर वो मुस्तफा भाई को उन्होंने एक दिन के लिए मेयर वो बना भी दिया, हेड बना दिया था, तो वो भी फिर चंद घंटों के बाद उन्होंने फ़ौरन, क्योंकि उनको पता था ये काम करके दिखा देगा। तो लेट्स बी पॉजिटिव और काम करें। अच्छे लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, वो सामने आए, काम करें और इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट देना चाहिए, कतई नज़र इसके कि उसकी सियासी वाबस्तगी किसके साथ है, माजी में उसका क्या रोल रहा, अगर उसका कैरेक्टर है, अगर वो काम करना जानता है तो फिर उसको दिया जाए। साहब ये अब यहाँ तो कारकर्दगी की बुनियाद पे तो वोट नहीं पड़ते, उसकी मिसाल एक सूबाई हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, 13 साल के करीब लगभग हो चुके हैं, काम जहाँ पे थे वहीं है, बल्कि और पीछे मामला चले गए हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे जो मौजूदा हुक्मरान जमात सूबे के अंदर मौजूद है कब की वाइप आउट हो चुकी होती। ये फरमाइए इसका फिर क्या हल होगा? देखिए जी, वो सैर बीबी ने जो बात की थी कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने यहाँ पे जब काम किया तो उनको सपोर्ट थी एमक्यूएम की, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अगर अब मुस्तफ़ा कमाल काम करेंगे तो उनको सपोर्ट होगी पाकिस्तान सरजमीन पार्टी की, ठीक है, बात ख़त्म। ठीक है ना, उनको पाकिस्तान सरजमीन पार्टी सपोर्ट करेगी तो वो काम करेंगे। एक चीज़ होती है, एक इंसान होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, वो उनको अगर थोड़ा सा कोई इख्तियार मिल जाए तो वो घुस जाते हैं, काम करके दिखा देते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल वो बंदा है, ठीक है, ये काम करने वाला बंदा, वो तो देख चुके और ये जो एमक्यूएम ने चुना था ना बंदा उस वक्त, तो बड़ा ही सोच समझ के बड़ा अच्छा बंदा चुना था, तो सारे की सारा क्रेडिट एमक्यूएम को जाता है, बहुत अच्छा बंदा चुना था। अब वही वाला बंदा पाकिस्तान सरजमीन पार्टी चुन रही है, तो अच्छा कर रही है ना, तो अब वो करके दिखाएगा, उसके अंदर विलिंग है। वो मैंने दूसरी बात की थी कि इख्तियारात की बात आ जाती है, तो वो जैसे इन्होंने कहा कि वो जो छोटे काम है ना, जो कचरा पड़ा हुआ उठाते, मगर मसला भी ये है कि कचरा ये ना हो कि वो 249 से उठा के 248 में डाल दें, ये बड़ा मसला पिछले दिनों ये भी रहा है। अच्छा, वहाँ से उठा के गुजर नाले में डाल दिया, वो गुजर नाला भी बंद हो जाए और कचरा भी उधर से सफाई भी हो जाए। तो ये ऐसे नहीं करना है, इसके लिए पूरी प्लानिंग करेगी पाकिस्तान जो सरजमीन पार्टी है, ये करेगी, अच्छा करेगी, करे, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, इससे पहले कि पाकिस्तान सरजमीन पार्टी वहाँ से जीत के और वो थोड़ा हलफ लेने से पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी वहाँ पे काम करके दिखा दे, उसका फ़ायदा है कराची की आवाम को। ठीक है, जब आवाम को जो भी फ़ायदा दे वो माई बाप है, वो कोई भी पार्टी हो, आवाम ऐसे नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो यहाँ पर हालत ही ये है कि आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब कचरे की बात होती है तो यहाँ तो लैंडफिल साइट्स भी आपके पास डिफाइन नहीं थी, और एक जगह ले दे के, मतलब 3 करोड़ की आबादी वाला शहर, एक पूरे मुल्क से ज़्यादा आबादी जिस शहर की हो, वहाँ पे प्लानिंग का हाल ये था। जब बाहर की टीम्स आई और उनसे जब ये सर्वे करवाया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई डंपिंग के लिए कोई आपके पास जगह नहीं है, कोई लैंडफिल साइट डिफाइन नहीं है, तो ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं इस शहर की, और कैसे वो इंसानों का सलाह देता है? मैं आपको इस कराची की प्लानिंग की बताता हूँ कि ये जो M9 मोटरवे बनी है कराची से लेके हैदराबाद तक, कोई 40 बिलियन का प्लस माइनस ये कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये बन गई
اتنا نہیں سوچا کہ اس کو تھوڑا سا آپ لیفٹ کر کے لے جاتے. سب بیریا ٹاؤن کے پیچھے والا علاقہ سارا خالی پڑا ہوا گورنمنٹ کی لینڈ ہے, وہاں سے لے کے جاتے اور راستہ کیا ہوتا. اب یہ موٹر وے ہے جس کے اوپر رکشا بھی چل رہا ہے, ٹیکسی بھی چل رہی ہے, کھوتا گاڑی بھی چل رہی ہے, اس کو موٹر وے کہنا توہین ہے موٹر وے کی. موٹر وے دیکھیں جو سکھر سے, بے شک وہ نواز شریف نے بنائی ہے, بے شک وہ زرداری صاحب نے بنائی ہے, بے شک وہ عمران خان نے بنائی ہے. عوام کے لیے سہولت ہے, جو عوام کے لیے سہولت ہے اس کے لیے بات ہے کہ طریقہ کار ہوتا ہے. اس ایک سپر ہائی وے کو اس کو موٹر وے کا نام دیا, 2 لین سے نکال کے 3 لین کر دیے ہیں, بات ختم ہو گئی ہے. اس کا وہی سسٹم چل رہا ہے, اس پہ وہ ٹرک چل رہا ہے. لوگ ہوتے ہیں نا جہاں تو پلاننگ جو ہے نا, پلاننگ آپ نے بات ہے گاربیج کی بات کی تھی کہ وہ تو پلاننگ کی بات ہے کہ اس کو ڈمپ کہاں پہ کرنا ہے. آپ ابھی سے پلاننگ کریں کہ اس کو ڈمپ کر کے ضائع نہیں کرنا, اسی سے آپ نے فیول پیدا کرنا ہے, اسی گاربیج اس کے اوپر سوچیں. تو اس کے لیے نا جو ویژنری ہوں گے, اور جو ویژنری کیسے ہوں گے, ویژنری ایسے ہوں گے کہ اسکولوں میں جائیں گے. جب 2 کروڑ 2.5 کروڑ اسکول کے باہر, جب 2.5 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہوگا تو ویژن کہاں سے آئے گا؟ ویژن آئے گا تو کچرا ڈمپ ہوگا صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے, تو میں بات ایڈ کروں گی کہ جب آپ کراچی شہر کا یہ المیہ ہے کہ اس کو بجائے یہ کہ آپ ہاریزونٹلی گرو کرتے, آپ اس کو ورٹیکلی گرو کرتے جائیں, جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے اس کو ہاریزونٹلی گرو کریں, نئے شہر آباد کریں. جب سے پاکستان بنا ہے وہی 4-5 شہر ہیں, انہی میں تو آبادی تو اس طرح سے بڑھے گی نا. جب آپ نئے شہر آباد کر دیں گے, لوگوں کے لیے نئے مواقع نوکریوں کے مل جائیں گے, نئی انڈسٹریز لگ جائیں گی, تو یہ سب چیزیں مسئلے حل ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ جو ہیں ایک پاکستانی ہو کر نہیں سوچیں گے, کام نہیں حل ہوگا, مسئلے حل سینس آف اونرشپ پریویل نہیں کرتی. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو. بہرحال جی, باتیں تو بہت ساری تھی جو کی جا سکتی تھی اور کرنی ضروری بھی ہیں, لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے, اور یہ جو سیگمنٹ ہے اس کا وقت یہاں پر جو ہے وہ مکمل ہو گیا. میں بڑا شکر گزار ہوں میجر صاحب آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, کھول کر گفتگو کی ہے. میڈم آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فوزیہ حمید ہمارے ساتھ یہاں موجود تھیں اور ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے, اور وہ جو لوگوں کے اذہان سوال کر رہے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے, وہ کے سوالات تو اس میں ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کا جواب ضروری ہے لینا, تو انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو جناب یہاں پر ایک بریک لینے کا وقت ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اپنا دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.